नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से ठीक 3 दिन के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हेग में गुलबाशन जाधव के मुकदमे का फैसला अनाउंस किया जाएगा, फैसला सामने आएगा। याद रहे कि भारतीय रॉ का ये जो सीनियर अफसर था, इससे पाकिस्तान में सज़ाए मौत दी गई, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंदुस्तान ने चैलेंज किया, जहां पाकिस्तान ने बहुत ही भरपूर अपना डिफेंस ऑफर किया था। आज हम इस पर बहुत गौर से देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिस पे भारत का बहुत असर रसूख है, इसीलिए भारत वहाँ पे गया था, वहाँ इसका किस किस्म का आउटकम जो है इस मुकदमे का सामने आ सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारतीय एजेंसीज़ अपना हल्का पाकिस्तान के गिर्द किस किस तरह से तंग कर रही हैं। बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, कराची शहर के अंदर अर्बन वॉरफेयर में इन्वॉल्वमेंट, अर्सवाइल फाटा के इलाकों में इन्वॉल्वमेंट, सवात में इन्वॉल्वमेंट, ऑल अक्रॉस जीटी रोड दहशतगर्दी करवाना, और अब हम देखते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जो एक बैरूनी सपोर्ट मिलती है, उसके पीछे भी हमें भारत नज़र आता है। इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने बाकायदा ये मुतालबा किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कि वहाँ भारत का एक एक्टिंग सिविल सर्वेंट जो है, मुलाजिम भारत की सरकार का काम कर रहा है। इन तमाम इश्यूज़ को हम बहुत गौर से देखेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे, और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन करेंगे हसन असलम शाद साहब, जो कि हार्वर्ड से उन्होंने लॉ किया, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट में एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को, ग्रुप प्रैक्टिस को हेड करते हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से, फैटफ के हवाले से, गुलबाशन जाधव के केस के हवाले से मसलसल लिखा है। जैसे हम बात करेंगे तो स्क्रीन पे आप उसे देख भी सकेंगे। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तारीख़ी एतबार से हिंदुस्तान का बहुत असर रसूख रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही रिलीफ लेनी चाहिए। अब जबकि 3 दिन रह गए हैं, पाकिस्तान ने बहुत रोबस्ट अपने आप को डिफेंड भी किया, आप क्या वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस किस्म का वहाँ से फैसला मुमकिन है? देखिए, इंडिया ने 2 इल्ज़ामात लगाए थे हमारे ख़िलाफ़। एक तो वो था कि गुलभूषण यादव, वो तो आप भूल जाएं कि उसको किधर पकड़ा और किधर नहीं पकड़ा। ये उन्होंने कहा था कि इनको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, जो इसको नहीं मिला है। और दूसरा साथ साथ कहा था कि ये जो ट्रायल हुआ है उसके मिलिट्री कोर्ट्स का, ये ट्रायल इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस फासिकल था। वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, फासिकल। तो इन 2 चीज़ों पे कोर्ट क्या कहेगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि कॉन्सुलर एक्सेस जो है ये कोर्ट अपहोल्ड करेगा, इसलिए कि उन्होंने ये केस को एडमिट किया है, और हमने भी कहा है कि अंडर द वियना कन्वेंशन उनका हक बनता है देखने। तो अगर ये अपहोल्ड हो गया कि उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, और बेटी और माँ को मिलने से कॉन्सुलर एक्सेस पूरा नहीं होता है, तो फिर उसका मतलब ये है कि 30 दिन मिलेंगे गुलभूषण को अपील करने के लिए पाकिस्तानी कोर्ट्स को, अगर वो अपील करना चाहे, इसलिए कि हमारे हाई कोर्ट के लेवल में मुताबिक। अच्छा, यहीं रुकिए। हसन असलम की लाइन जो है, मुझे बताया जा रहा है कि अब दोबारा वो कनेक्ट हो गई है। हसन असलम, मैंने पहले अपना सवाल रिपीट किया था, आप इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, आपने इस इशू पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ट्रायल को लिखा है बहुत, उसके ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है महज काउंसलर एक्सेस देगी, या भारत जिस तरह से कहता है कि जो पहले मुकदमा हुआ उसको नल वॉइड करार दिया जाए, ये एक इनोसेंट मासूम भारतीय शहरी है, इसे रिहा किया जाए, वाघा के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, क्या आपको होता नजर आ रहा है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, इसमें जिस तरह के ज़फ़र हिलाली साहब ने अभी बयान किया, इस केस में बेसिकली इंडिया ने 2 दावे दायर किए हैं। पहला दावा ये है कि कॉन्सुलर एक्सेस या कॉन्सुलर रसाई जो है वो कुलभूषण यादव का हक है और पाकिस्तान की वो जिम्मेदारी है। और दूसरा जो उनका दावा है, जो कि उनकी, मैं ये कहूँगा कि उनकी मेन जो प्राइमरी या बुनियादी इस्तदा थी, वो ये थी कि फौजी अदालत के फैसले को मनसूख किया जाए, क्योंकि इंडिया ने, टू यूज द टर्म दैट ज़फ़र हिलाली साहब यूज जस्ट नाउ,
کہ یہ جو ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا. تو یہ دو نکات تھے, دو بنیادی استدعا تھیں ہندوستان کی بین الاقوامی عدالت کے سامنے. جہاں تک کونسلر ایکسس کی رسائی ملنے کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب, میرا جو ایک ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل لا میں, اس کے مطابق اگر میں پیورلی لیٹر آف دا لا کا آپ کو اگر میں انٹرپریٹیشن بتاؤں تو میرے خیال میں پاکستان از آن اے ویری اسٹرانگ فوٹنگ. لیکن وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ بین الاقوامی عدالت میں 16 جج حضرات جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بریک سے پہلے کلبھاشن جادو کے حوالے سے, جس کے مقدمے کا فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہیگ میں, جہاں میں خود موجود تھا جب یہ مقدمہ سنا گیا, 3 دن میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اسی حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جل صاحب, آپ نے حسن اسلم کو بھی سنا, ایمبیسڈر ظفر ہلالی کو بھی سنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ بھارت کہتا ہے اس کو معصوم ہے, اس کو چھوڑ دیں, بھاگا کے بارڈر پہ حوالے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, معصومیت کا جہاں تک تعلق ہے, بھارت پاکستان کے 2-3 سوالوں کو جواب دے نہیں سکا. ایک تو ان کا خیال تھا کہ ہم کہیں گے کہ یہ سویلین ہے تو سویلین کہا جائے گا. دوسرا, یہ وہاں کاروبار کرتا تھا ایران میں اور اس کا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں. وہ تو بڑا اچھا ثابت کیا ہم نے کورٹ کے اندر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان سے وہ 2 پاسپورٹس کی بات آ گئی اور وہ بھارت اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ یہ فیک پاسپورٹ کیوں بنایا, دوسرے فیک نام پہ کیوں بنایا گیا, اور 17 وزٹس اس پہ کیے ہوئے ہیں اس نے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی بات وہ کرتے تھے وہ بھی ثابت نہ ہو سکی, کوئی نہ پینشن کا ریکارڈ ہے نہ ریٹائرمنٹ کا. یعنی ہم نے جو کوشچن بھیجے اس کا کوئی, وہ تو میں کورٹ میں تھا, میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان چیزوں کا, یہ ہمارے جو کونسل تھے بیرسٹر خالد قریشی, میں ویورز کے لیے بتا دوں, انہوں نے ایک ایک کر کے یہ سارے پوائنٹ تھرو کیے. ادھر لیفٹ سائڈ پہ پاکستانی ٹیم بیٹھی تھی, رائٹ سائڈ پہ ہندوستانی ٹیم بیٹھی تھی, سامنے آمنے سامنے یہ سوال تھرو کیے گئے کہ بھائی ایران, میں وہی آپ جواب انہوں نے کسی چیز کا, بھارت کی یعنی جو سٹانس ہے اس کی بیسک اسٹرینتھ لیگل جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اس میں نہیں ہے. لہذا ایکسیس پہ ان کا سٹینڈ ہے. وہ نیچرلی اگر آپ نے ویانا کنونشن سائن کیا ہوا ہے, میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ آپ کا ایک 2 طرفہ ایگریمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہ آپ نے ایکسیپشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم کونسلر ایکسیس دیں گے, جس میں میرے خیال ہے نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ آپ نہیں دینا چاہتے. اب یہ حسن اسلم ہی بتا سکیں گے کہ کیا ویانا کنونشن جو ہے وہ اس کو اوور رول کرتا ہے, یہ جو آپ کا بائیلیٹرل ہے, یا بائیلیٹرل سٹے کرتا ہے, کیونکہ ویانا کنونشن تو وہ جنرلی پوری دنیا کے لیے ہے, لیکن اوور اینڈ ابو اگر آپ کو بائیلیٹرل کر لیتے, جو کہ ہندوستان اور پاکستان نے 2008 کا بائیلیٹرل کیا تھا, تو میرا اپنا خیال ہے کہ بائیلیٹرل جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کرنا چاہیے. ہاں, اس کو کرنا چاہیے. لیکن حسن اسلم, میں پہلے ظفر ہلالی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس آ سکوں, ایک نقطہ ہے جسے پاکستان میں کو ٹھیک طرح سے ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کر سکے, اس کو سمجھ نہیں سکے, لیکن اس کا پہلو بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت نے لٹرلی مئی کے پہلے ہفتے میں جا کے اپنا کیس داخل کیا 7-8 تاریخ کو, اور وہ کہا جی اس کو پھانسی دینے لگے ہیں, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فوری طور پہ لٹرلی 3-4 دن میں پاکستان کو وہاں بلا لیا. اس سے پہلے ایک بہت دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے 27 اپریل 2017 کو سجن جندل, جو ہندوستان کے اسٹیل میگنیٹ ہیں اور جنہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ نریندر مودی کے بہت قریب تھے, وہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے تشریف لائے, اور بڑے خاموشی سے بغیر ویزا کے آئے, اور پھر ان کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے خاموشی میں چھپا کے ان کو مری لے جایا گیا, جہاں مری کے پرائم منسٹر کی جو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے لان میں بغیر کسی سیکیورٹی سٹاف اور بغیر کسی سٹافر کے, بغیر کسی جو پریزنس کے, آفیشیل پریزنس کے 20 منٹ دونوں نے ملاقات کی. اس کی ایکسپلینیشن اس وقت یہ دی گئی کہ یہ ایک جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جون میں استانا میں قازقستان میں جو سمٹ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے معاملہ طے کرنے کے آئے ہیں, اور یہ وہ انویٹیشن تھا اور اس کے بعد سمٹ ہوگا. سمٹ میں دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ایک عام تاثر اسی وقت الزام لگ گیا پاکستان میں میڈیا کی طرف سے کہ سجن جندل ہندوستان کی طرف سے یہ میسج لے کر آئے تھے کہ ہم اگر جب جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, آپ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے دیں. اور اٹارنی جنرل کے آفس میں جو میری پرائیویٹ یعنی آف دا ریکارڈ لوگوں سے بات ہوئی ہے, اس سے یہی پتہ چلا کہ جب میٹنگز ہوئیں تو سپلٹ اوپینین تھی کہ جانا چاہیے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یہ کوئی بہانہ لیگل کھینچنا چاہیے. تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے, ہمیں جانا چاہیے. اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دیا اپنے ویورز کے لیے, ویورز کو بھی میں لے آیا ہوں ایک پیج پہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے
کہ کیا ہیلے بہانے بنا کے مختلف لیگل آرگومنٹس کہ بھائی اس میں آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے, ہم اس کو سزائے موت ابھی دینے نہیں لگے ہیں, اس کے پاس ابھی ہائی کورٹ اور فورم اویلیبل ہے, ہم جانے سے گریز کر سکتے تھے یا ہمیں جانا ہی تھا اسٹریٹ اوے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ ہمارا جو ایڈورسری ہے, جو ہمارا یہاں پہ ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا جو دشمن ہے یا ہمارا جو ایک اینمی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بین الاقوامی عدالت میں لے کے جائے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے, میرے خیال میں اس کو اوائڈ ہم نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے ویانا کنونشن آن کانسولر ریلیشنز کو سائن کیا ہے اور دونوں نے ایگری کی ہے آئی سی جے کی جورسڈکشن. یہ جانا جو تھا میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا رہا, اور میں آپ کو اس کی وجوہات ابھی بیان کروں گا کہ یہ پاکستان کے لیے جانا کیوں اچھا رہا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اگر وہ پاکستان کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں گے تو وہاں جا کے وہ ایک اینٹی پاکستان جو ایک نیریٹو جو کہ انہوں نے گلوبلی بلڈ کیا ہے اس کو یوز کر کے وہ کسی طرح پولیٹیکل گرینڈ اسٹینڈنگ کر کے یہ شو کر دیں گے دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہی از دا اگریسر ہیئر اور ہندوستان از دا وکٹم. لیکن یہ جو سارے کا سارا جو ان کا ایک گرینڈ ڈیزائن تھا وہ پورا نہ ہو سکا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے ویوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک پولیٹیکل ادارہ ہے, لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ بین الاقوامی عدالت ہے, اس میں بلا شبہ بہت ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کے ججز ہیں, لیکن یہ قانونی ایک باڈی ہے تو یہ قانون کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس نہ جانے کی آپشن بھی نہیں تھی, اور پاکستان کا وہاں جانا بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا. اور وہ جو میں آپ سے پہلے ڈسکشن کر رہا تھا, اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ اس میں میرے کیا ویوز ہیں کہ ہم کس قسم کی ججمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو ایک بہت اچھا سوال اٹھایا جنرل امجد شریف صاحب نے, انہوں نے ایک بائی لیٹرل ٹریٹی کا ذکر کیا جو کہ ایک دو طرفہ ایک معاہدہ ہے ہندوستان اور پاکستان 2008 کی, جس میں 2008 کا, جس میں کہ ایک ایکسیپشن ہے کانسولر ایکسس کی جو اسپیناج کیسز میں ہے ان سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل گراؤنڈ. اچھا, اب یہ جو کنونشن ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ویانا کنونشن کے تناظر میں. ان دونوں کا ایک انٹر پلے ہے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2008 کا دو طرفہ جو معاہدہ ہے ہندوستان پاکستان کا, وہ سپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے ویانا کنونشن کو, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اب سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 16 جج حضرات جو کہ بین الاقوامی عدالت میں بیٹھ کے دونوں ملکوں کا کیس سنیں گے, وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اگر آپ صرف قانون, پیورلی قانونی جو اس کی تشریح کی بات کریں, جو قانون لکھا ہوا ہے اس کی تشریح میں میرے خیال میں پاکستان کا یہاں پہ بھی کیس اسٹرانگ ہے, بیکاز پاکستان نے یہ شو کیا کہ کانسولر ایکسس کی جو ہماری کنونشن ہے اس کی ایکسیپشن کو ہم یوز کر کے اس بندے کو کانسولر رسائی کی جو ہندوستان کی جو درخواست تھی اس کو پورا نہیں کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ انڈیا میں پریویل بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دیر از ایمبیگوٹی اینڈ ججز میں انٹرپریٹڈ ڈفرنٹلی. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے, میں ایک اور پوائنٹ جلدی سے بتا دوں. ہندوستان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ کلبھوشن جادو کا جو خصوصی فوجی عدالت جس کو ہم فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہتے ہیں, اس میں جو اس کا ٹرائل ہوا وہ حسب قانون و ضابطہ نہیں تھا, یعنی کہ وہ ٹرائل جو تھا وہ ڈیو پروسیس پرنسپلز کے وائلیشن میں تھا. اچھا, یہ جو استدعا ہے یہ انیشلی انہوں نے فائل کی اور بعد میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر لیا جب ان کو یہ نظر آیا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کنونس کرنے میں تیار ہو جائے. تو میرے خیال میں اس پوائنٹ پہ انڈیا از آن اے ویک وکٹ اینڈ پاکستان از آن اے ویری اسٹرانگ وکٹ, اینڈ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میرے خیال میں ٹھیک ہے. ایمبیسڈر ظفر ہلاری صاحب, آپ نے حسن اسلم کو سنا جو انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں. میری فیلنگ یہ ہے ساری چیز کو دیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, لوگوں سے بات کرنے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد, کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے پاکستان کا جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے, جو ملٹری کورٹ ہے, اس کے ڈیسیجن کو تو کواش نہیں کر سکتی, لیکن وہ کاؤنسلر ایکسیس دے گی.
اور وہ یہ کہے گی کہ اب اس کا ایک ریویو جو ہے کاؤنسلر ایکسیس دیں اور پاکستان کے ہائی کورٹ میں اس کا ریویو جو ہے اس مقدمے کا ہونا چاہیے آفٹر گیونگ دی کاؤنسلر ایکسیس ٹو کلبھاشن جادو. لیکن ہندوستان نے وہاں پہ یہ پلی لکھی ہے کہ پاکستان کی جو ہائی کورٹس اور عدالتیں ہیں وہ در حقیقت آزاد یا اٹونومس ہیں ہی نہیں اور ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے کلبھاشن جادو جو ایک معصوم بزنس مین ہے اس کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور واگا سے ہمارے حوالے کیا جائے. یہ آپ کا جو کنکلوژن ہے میں جنرلی اگری کرتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہم دونوں پوائنٹس کو کور کر سکتی ہے. فیصلہ یہ کہ کونسلر ایکسیس ملنا چاہیے. دیکھیے ہم نے ڈینائی کیوں کیا کونسلر ایکسیس؟ اس لیے کہ ہم کنونس تھے کہ یہ جاسوس تھا اور یہ یونیفارم جاسوس تھا, اور میرے خیال میں یونیفارم جاسوس کو آپ اس قسم کے اسٹیچر نہیں دے سکتے جو وینا کنونشن میں سوچا گیا تھا کہ سویلینز کو کیا ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم نے اچھا کیا, حالانکہ وی ور آن ویری گڈ گراؤنڈ اور ہمارے پاس ثبوت تھے کہ یہ اسپائی بھی تھا اور یہ ایک سرونگ آفیسر تھا. ہم نے کہا آل رائٹ, ہم نے کہا کورٹ گئے, ہم یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کورٹ, ہم گئے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے ساندینیستاز کے کیس میں کورٹ کا کیس ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہ آئی سی جے کو نکراگوئن گورنمنٹ نے گئے تھے, انہوں نے کہا ہم ان کا فیصلہ مانیں گے نہیں اس لیے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں ایکٹ کیا اور یہ وہ تھے اور یہ تھے. تو بڑا اچھا کیا ہم نے کہ وی سیڈ آل رائٹ, ہم گئے اور ہم نے پروو کیا آئی تھنک وتھ سالڈ ایویڈنس کہ یہ جاسوس تھا اور ایک سرونگ آفیسر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھی انہوں نے ایکسیس دے دیا, اور آئی اگری ود آل پیپل ہیئر کہ ایکسیس وہ دلا دیں گے اس آدمی کو کونسلر ایکسیس, اس کونسلر ایکسیس میں 30 دن ہوتا ہے جس میں وہ دینا چاہیے. اس کونسلر ایکسیس کے اندر میرے خیال میں گلبھوشن اگر وہ چاہتا ہے he can challenge the decision of the military courts by going to the high court, اور وہ اگر وہ کرے تو اس کا وہ حق بنتا ہے, اور اگر وہ کرے تو پھر وہ کورٹ یہاں پہ میں جنرل صاحب کو میں ایگری نہیں کر رہا ان چیزوں سے. میں اس پہ جنرل صاحب کو لے کے آؤں ذرا, میں اس میں جان صاحب کو لے کے آؤں, حسن اسلم بھی جمپ ان کر سکتے ہیں. دیکھیے ناظرین اور میں جان صاحب, میرا اس میں استدلال یہ ہے, میں نے اس کے اوپر ایک پیس لکھا بہت ڈیٹیل کہ وائی از کلبھاشن جادو سو امپورٹنٹ, جو گلوبل ویل اسپیس میں ایک میگزین میں چھپا بھی. میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ کلبھاشن جادو کی زندگی کو تو کبھی بھی پاکستان میں خطرہ نہیں تھا, بلکہ پاکستان کو خطرہ یہ تھا کہ اس کی بیوی ماں آ رہے ہیں تو کچھ کر نہ ڈالیں, اس لیے بہت زیادہ حفاظت کی گئی اور بہت یعنی انہوں نے کہا کہ جن کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, یہ نہیں کرنے دیا. اصل تو ایشو ہے نیریٹو کی وار کا, یہاں سارا مسئلہ ہے بیانیے کی جنگ کا. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بنے کہ وہ یہ اس کو جو پاکستانی نیریٹو ہے کہ کلبھاشن جادو را کا ایک سینئر ایجنٹ تھا, اس نیریٹو کو بریک کیا جائے, اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جائے. بیکاز ہندوستان نے جو اپنی ساکھ بنا رکھی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی دہشت گردی کا وکٹم ہے. ہندوستان ایک بڑا رائچیس, ایک بڑا لا ایوائڈنگ گلوبل سٹیزن ہے, اور پاکستان نے مار مار کے ہندوستان کا بھرکس نکال دیا. اب جو ہمارا نیریٹو ہے کہ ہندوستان انٹرفیئر کر رہا ہے پورے پاکستان کی ہر جگہ میں, کلبھاشن جادو ایک بڑی امپورٹنٹ ایویڈنس ہے, ایک بڑی کڑی ہے. اس کڑی کو توڑنا جو ہے وہ انڈیا کے فورن آفس کا, ان کی گورنمنٹ کا, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا ہدف ہے. یہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے. کاؤنسلر ایکسیس ان کو ملتی ہے تو وہ اپنا بیانیہ چینج کرے گا, یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوگی. جان صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کاؤنسلر ایکسیس دی جاتی ہے تو وہ اس کو آ کے باہر کہے گا کہ جی یہ زبردستی اس سے بیان لیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا. لیکن میں اس چیز سے میرا اختلاف تھا, ابھی جیسے حسن اسلم بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ویانا کنونشن ہے یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا. اگر آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا تھا تو بائی لیٹرل کی ضرورت کیا تھی؟ بائی لیٹرل جو ہے وہ اسپیسیفک آپ نے کر دیا اور اس میں ایک ایکسیپشن رکھ دی. اگر اس میں ہم یہ لکھ دیتے کہ جہاں تک کاؤنسلر ایکسیس کا تعلق ہے ویل فالو ویانا کنونشن تو بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ یو ہیڈ ویانا کنونشن آپ نے یہ سیپریٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسپیشل انڈرسٹینڈنگ ہے اوور اینڈ ابو دی ویانا کنونشن. سو میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل ٹیم کو اس چیز کے اوپر مضبوط رہنا چاہیے تھا کہ جی ویانا کنونشن تو پہلے سے تھا, اگر ہم نے وہی فالو کرنا تھا تو یہ ایگریمنٹ 2008 کا کیوں کیا ہم نے؟
یہ کیا اسی وجہ سے کہ دونوں ملکوں میں ایک نیشنل سیکورٹی کے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو ایکسیس نہیں دے سکتے. سو یہ وہ چیز تھی جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا جو پوائنٹ تھا ان کا وہ یہ ہے کہ اگر ملٹری کوڈ پہ ان کو اعتراض ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا تھا صرف کہ یہ سرونگ آفیسر ہے. سرونگ آفیسر اگر آرمی کا، نیوی کا، ایئر فورس کا ہو تو وہ بے شک دشمن کا ہو یا اپنے ملک کا ہو، اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے. اگر وہ ریٹائرڈ ثابت ہو جاتا ہے تو دین ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی ٹرائڈ بائی اے سول کورٹ، پھر وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. اب اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ انڈیا نے کوئی، میں آپ کو پہلے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں جان سا بریک لے لوں ایک، ناظرین میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ چونکہ میں عدالت میں موجود تھا پورے تینوں دن، پاکستان نے بہت ہی کنکلوسیولی، پاکستان کے جو کاؤنسل تھے بیرسٹر خابر قریشی جو برطانوی شہری ہیں، انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے وہاں پہ یہ ثابت کیا کہ اگر یہ ریٹائرڈ آفیسر تھا، یہ ریٹائر ہو چکا تھا ہندوستان کی نیوی سے، تو اس کا ریٹائرمنٹ ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے لا دیں. اور انہوں نے ہندوستانی ٹیم کو یہ بھی چیلنج کیا کہ میرے پاس اس کی پے سلپ بھی ہے جو ریٹائرڈ نہیں ہے بلکہ 2016 کی میرے پاس سرونگ آفیسر کی ہے. ہندوستانی ٹیم جو ہے وہ اس پہ خاموش رہی. اسی طرح 2008 کا جو کاؤنسلر ایکسیس ہے اس کو بھی بہت ہی کنکلوسیولی رکھا گیا. پر میری فیلنگ یہ ہے کہ کورٹ کسی حد تک جو ہے وہ ہندوستان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، لیکن کیا وہ فیصلہ کرے گی؟ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ناظرین، بریک سے پہلے میں کہہ دوں، اس پورے مقدمے کا پاکستان کو فائدہ بہت ہوا کیونکہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ بار بار چھپا، دنیا کے سامنے آیا. اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا، ہندوستان آئی سی جے میں نہ جاتا، تو پاکستان کا جو یہ نیریٹو ہے وہ اتنی دفعہ ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے سامنے ڈسکس نہ ہوتا. بہرحال کلبھاشن جادو ہی نہیں ہے، یہاں پر ایف اے ٹی ایف بھی ہے، یہاں پی ٹی ایم بھی ہے، یہاں اور بھی مسئلے ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس پروگرام میں بہت سے ٹاپکس کو، بہت سے ایشوز کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کلبھاشن جادو کا تو چونکہ فیصلہ آنا ہے 3 دن میں، لیکن کلبھاشن جادو ہمیں ایک ہینڈل پرووائڈ کرتا ہے، ایک موقع دیتا ہے، ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، وہاں کی ریاست، حکومتی اداروں نے کن کن طریقوں سے پاکستان کو ایک انٹرنیشنل فریم ورک کے شکنجے میں پکڑنے کی کوشش کی ہے. اور اکراس جی ٹی روڈ پہ حملے ہوں، تمام چیزوں کے ڈانڈے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الٹیمیٹلی جا کے ہندوستانی ایجنسیز ہی پہ ختم ہوتے ہیں. یہ ہندوستانی ایجنسیز ہی ہیں جو ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کو ساؤتھ افریقہ لے جاتی تھیں، انہیں وہاں سے ٹریننگ دیتی تھیں، ٹریننگ دے کے واپس لاتی تھیں، انہیں وہاں پہ ہاؤس کرتی تھیں. ناظرین اسی حوالے سے اس وقت جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے پیچھے بھی ہمیں ہندوستان کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے. حسن اسلم، آپ نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. یہ فیٹف کتنا سیریس ہے، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیٹف ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کا اقوام متحدہ کے ساتھ بھی ایک بہت کلوز لنک اور بہت کلوز تعلق ہے. اور اس کلوز لنک اور کلوز تعلق کی وجہ سے بہت سارے اقوام متحدہ کے قوانین اب فیٹف امپلیمنٹ کرتا ہے، جس میں کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کمبیٹنگ ٹیررزم فائنینسنگ جو ہے اس کے جو مختلف قسم کے قوانین ہیں وہ اب اس کے زمرے میں آتے ہیں. اب ان لائک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، فیٹف جو ہے ایک کافی پولیٹیکل ایک ایرینا ہے. اور پولیٹیکل وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ججز نہیں ملیں گے، وہاں پہ آپ کو ملکوں کے ریپرزینٹیٹیوز ملیں گے جو کہ اس ملک کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کو آگے فردر کریں گے. فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بہت عرصہ پہلے گراؤنڈ ورک کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا، جس میں پاکستان نے میرے خیال میں کافی ڈیلے کیا. اس میں پاکستان کا بھی قصور تھا اور اس میں انفارچونیٹلی کچھ اس میں انڈیا کا بھی جو نیگیٹو ایک رول تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر تھا وہ بھی بہت میٹر کرتا تھا کیونکہ اس سارے پروسیس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اب اس سے نکلنے کے لیے اب فرینکلی ہمارے پاس صرف مہینہ ڈیڑھ رہ گیا ہے کیونکہ ریویو جو ہے وہ سپٹمبر میں آ رہا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اس میں سے کنونس کر سکتے فیٹف کو، تو پھر ہم گرے لسٹ کے اندر رہیں گے. اور اگر دنیا کی ہم نے سپورٹ ہمیں ڈپلومیٹک نہ ملی تو پھر ہم خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے جس کے پولیٹیکل کونوٹیشن. میرے ساتھ رہیں، ٹھیک، میرے ساتھ رہی، میرے ساتھ رہی. ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب،
बदकिस्मती से रिकोडिक का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट से फैसला आया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है या पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसे इंटरनेशनल लॉ की कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चलो ये तो एक कमेंट हो गया उनका, बड़ा अनफॉर्चुनेट कमेंट है। हमारे तो ऊपर जब नाक तक पानी आ जाता है, चीज़ें ऊपर चढ़ जाती हैं, तब हम इसे कहते हैं शाख ढूंढते हैं डूबने से बचने के लिए, जैसे FATF है। हमें पहले नज़र नहीं आ रहा कि 5 साल में क्या होना है, 10 साल में क्या होना है, क्या वजह है, क्यों नहीं हमें समझ आ रहा इंटरनेशनल ऑर्डर? देखिए, कुछ हद तक तो जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, वो ये हमारा कसूर है, ये हमारा फेलिंग है। मगर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं। आपने कहा कि हिंदुस्तान सक्सेसफुली हमें शिकंजे में ला रहा है, गिविंग अस द इंप्रेशन कि हम इस किस्म के लोग हैं। तो आप उनका देखें, क्या उनको कितनी बड़ी शिकस्त हुई है। वो अब डिक्लेयर हो गया है, अब इनके पीछे जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कहना कि हमने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। इंटरनेशनल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स एनी बायलैटरल एग्रीमेंट, नहीं तो इंटरनेशनल लॉ का फायदा क्या है। तीसरी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि ये सोल्जर और स्पाई है, हिंदुस्तान कह रहा है कि ये कोई पता नहीं रिटायर्ड बिजनेसमैन है। ये डिफिकल्टी हो गई है जिसके लिए द कोर्ट हैज टू डिसाइड, इट हैज टू कम टू अ कंक्लूजन। जनरल साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब आपके पास कोई काउंटरवेलिंग स्ट्रेटजी नहीं है, जब वो आते हैं और जो हरकतें करते हैं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, माने आप क्यों नहीं जाते हैं उधर? उनके मुल्क में कोई कम अपॉर्चुनिटीज हैं कि कितने सारे लिबरेशन मूवमेंट्स हैं? आप क्या कह रहे हैं? सीधी बात करो भाई, उनको कहो अगर इधर आके आप करेंगे तो हम जवाबदेह कार्रवाई होगी। गुलबुश, वो जो क्या है इसका नाम, वो जो है वो मेजर नंबर 1 टेररिस्ट मूडी के बाद उनका जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने तो पब्लिकली कह दिया है। अजीत दोवल अब तो मिनिस्टर बन गए, वो मिनिस्टर है अभी, अजीत दोवल जी। देखिए लाली साहब, बात यह है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो पुलवामा का किस्सा हुआ था, ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी। पहली बात ये कि ये हमें तकरीबन न्यूक्लियर वॉर के करीब ले आई थी, ये फ्लैश पॉइंट था। हमने इसको यूज नहीं किया कि कश्मीर का मसला हल कराया जाए, दुनिया में वावेला नहीं मचाया कि ये जल्दी कराएं वरना ये यहां तक नौबत आ सकती है 2-3 दिन के अंदर। हमने ये नैरेटिव लेके नहीं चलाया। दूसरा काम ये कि इंडिया ने सिर्फ एक क्लिप निकली। मैं इसमें जरा रुकिए। हसन असलम, आपने ये कहा था कि FATF का जिस किस्म से सिचुएशन और चीज़ें डेवलप हो रही थी पिछले कई बरसों से, और हिंदुस्तान का ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस, उनकी हुकूमत, उनका मीडिया, उनके ज़राए इब्लाग, उनकी इन्फॉर्मेशन उस पर काम कर रही थी, उनकी पूरी लॉबिंग उस पर हो रही थी। पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से वो प्रिपरेशन नहीं थी। ये वही है, इसी को मैंने कन्वर्ट किया इस सवाल में कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर की ग्रोथ हो रही है, उसकी जो डेवलपमेंट और एवोल्यूशन हो रही है, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इदारे हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटेलिजेंस कम्युनिटी हो, फॉरेन ऑफिस हो, हमारी लीगल कम्युनिटी देख लें, कोर्ट्स देख लें, मीडिया देख लें, हम इसके विक्टिम हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्डर को यूज़ नहीं कर पा रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसके लीवर्स कैसे जो हैं, क्या वजह है इसकी? नैरेटिव ही नहीं बिल्ड करते हैं। जो चीज हमें अब रियलाइज कर लेनी चाहिए वो ये है कि दुनिया हमसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की जबान बोल रही है और हमें अपना मौक़िफ़ भी अब उसी जबान में पेश करना पड़ेगा। आज से चंद साल पहले या आज से कुछ अर्सा पहले जंगें जो थी वो आपको ट्रेडिशनल मैदान जंग में होती थी। आज की जो जंग है वो बैनुल-अक़वामी अदालतों में होती है। कल का जो फौजी था, आज उसकी जगह आपको एक इंटरनेशनल लॉयर मिलता है जो आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है, जो कानून को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, और वो एक ऐसा वकील होता है जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन को हिफाजती पुश्ते के तौर पे आपके व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज करता है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि ये हमारी कोई कौमी प्रॉब्लम है या हमारी कौमी आदत है कि हमें लास्ट मोमेंट के ऊपर एग्जाम पास करने का शौक है, कि हमें जब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर जाए, जब हमारे पे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाए, तो तब हम अपनी जगह से हिलते हैं। ये एक बहुत ही गलत किस्म की हमारी जो है सोच है और इस सोच को बदलना होगा। हमें अब ये समझना होगा कि आज के जमाने में हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होना होगा ऑल इवेंचुअलिटीज को फेस करने के लिए। इंडिया की हमारे साथ दोस्ती ना होगी और ना होने मुझे आगे नजर आ रही है। हम पे इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को हम कानूनी तौर पे तैयार करें ताकि हम अपना काउंटर नैरेटिव दुनिया को पेश कर सकें। कश्मीर हो या वो फैटफ हो या वो
کوئی کسی ملک کی پاکستان میں تخریب کاری ہو، ہر چیز کو ہم انٹرنیشنل فورمز پہ تھنک ٹینکس کے تھرو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ حسن اسلم صاحب کا بھی، ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب کا بھی، جنرل امجد شعیب صاحب کا بھی. ناظرین انتہائی انفارمیٹیو یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی. 3 دن میں کلبھاشن جادو کے حوالے سے فیصلہ آنے والا ہے. ہندوستان کا مطالبہ یہ تھا کہ کلبھاشن جادو کو معصوم قرار دیا جائے، اس کے ڈیسیجن جو کورٹ کا ہے پاکستانی فوجی عدالت کا اس کو انویلڈ قرار دیا جائے، اس کو رہا کیا جائے. ہمیں توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا یہ اندازہ ہے کہ کورٹ کے فیصلہ کرے گی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ سے کہ اس کو کانسولر ایکسیس دیں، اس کو ایک رائٹ آف ریویو ہونا چاہیے ایک پاکستانی ہائی کورٹ کے سامنے. یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 17 تاریخ کو اس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ٹچ کیا کہ کیسے اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ہندوستان اور پاکستان میں تعلقات اچھے ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن جو کھچاؤ اور تناؤ اور ٹینشنز ہیں وہ کم نہیں ہو پائیں گی. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شاید ایک ملٹری سٹائل کی جنگ کبھی نہ ہو، لیکن اب وہ جنگ کبھی FATF کی شکل میں ہو رہی ہے، کبھی ذرائع ابلاغ اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور فیس بک اور ٹویٹر کی حد تک ہو رہی ہے، کبھی اقوام متحدہ میں ہو رہی ہے، کبھی بین الاقوامی کورٹس میں ہو رہی ہے. اور پاکستان کو اس بدلتے ہوئے گلوبل آرڈر کو سمجھنے کی اور اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ناظرین آج اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.